बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंट्री न्यूज़ के प्रोग्राम करंट अफेयर्स में मैं हूं सिदार अमीद और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी और तजिया का जनाब राजा कफ़ील अहमद खान साहब तशरीफ़ फरमा है। आज हमारा मौजू बहस है सेंटर्स तनाज़ा शदीद इख्तियार कर गया, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर की भी सेंटर्स पर पाबंदी लगा दी कि इसकी असल वजह क्या थी। इसके अलावा जावेद भट्ट साहब ने जो करारदाद पेश की थी उस पर आज दोबारा फिर डिबेट होगी और शायद उसमें कोई तरमीम हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का फैसले के बावजूद पंजाब में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। जी राय साहब, सेंटर्स का असल मामला क्या था और ये क्यों इतना शदीद इख्तियार कर गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो गुज़श्ता रात से ये जो मामला फिर दोबारा मीडिया में ख़बरों की ज़रूरत बना, तो वाक़या इस तरह है कि जो गुज़श्ता तकरीबन 2 माह से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के जो सेंटर्स के साथ जो मामला थे, सेंटर्स मॉल यानी जो इनका शॉपिंग प्लाज़ा है, वहाँ इनके कुछ मामला थे जो अपने भाइयों के साथ। तो शुनिद ये थी, इतला तो पहले सी कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो पैसे लिए हैं जो वहाँ का आज़ाद कश्मीर में जो तकसीम हुए हैं, इसके ऊपर जो इनके वालिद साहब हैं सरदार इलियास साहब, वो सख्त नाराज़ हैं और उन्होंने इनको कहा कि अब बस इंतहा हो गई और अब सेंटर्स से कोई अदायगी नहीं होगी। इसी बुनियाद पर जो यानी मामला ये आगे चलता रहा, तो उन्होंने सारे जो मालियाती इख्तियारात हैं, जो सेंटर्स माल के सारे इख्तियारात हैं, जो बाकी मामलात हैं, अपने दोनों बेटे राशिद को और यासर के हवाले कर दिए। और यही वजह थी कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के जो बेटे उमर तनवीर, ये जब गुज़श्ता रोज़ जब ये सेंटर्स में यानी पहुँचे तो इनको रोका गया। फिर इनके साथ आज़ाद कश्मीर पुलिस के एहलकार साथ थे, ये ज़बरदस्ती घुसे और वहाँ के जो इंतज़ामिया थी उन्होंने उनको पर तशद्दुद भी किया। फिर वहाँ इन जो सेंटर्स माल की जो इंतज़ामिया है उन्होंने FIR दर्ज करा दी। अब हम आते हैं सरदार साहब, अब हम आते हैं जो FIR पे, यानी ये तो यानी पहली बात ये इन भाइयों का ज़ाती मामला है, यानी सरदार इलियास साहब का, यासर का, ये इनको ज़ाती मामला है। फिर जो इनके चचे हैं तो ज़रा हम इनके ज़ाती मामला पे नहीं पढ़ेंगे, ज़रा इनके अपने कानूनी मामला हैं, इनको यानी अदालतें देखेंगी कि किसका कितना हिस्सा है और कौन गलती पे है, ये हम इस पर नहीं बहस करेंगे। हमारा असल मौजू जो है कि जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर इस वक्त जो सरदार तनवीर इलियास खान साहब हैं, ये आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म है। हमने पहले कई बार निशानदेही की कि वज़ीर-ए-आज़म जो अपने इख्तियारात हैं, जो रियासत के इख्तियारात हैं, रियासत के चीफ एग्जेक्टिव के इख्तियारात हैं, तो ये जब अपने ज़ाती कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये फिर गलत होगा, ये गैर आइनी होगा, गैर कानूनी होगा। इसके ऊपर फिर रद्द-ए-अमल आएगा और वज़ीर-ए-आज़म को तनकीद का निशाना बनना पड़ेगा, फिर उनको जवाब देना पड़ेगा अवाम के साथ। अब सवाल ये है कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के जो बेटे हैं उमर तनवीर, ये आज़ाद कश्मीर पुलिस के साथ गए और जो एक तो अच्छा हुआ कि वहाँ को नाखुशगवार वाक़ा पेश नहीं आया। अगर जो सेंटर्स के जो यानी सिक्योरिटी एहलकार थे, अगर उनके हाथों से कोई आज़ाद कश्मीर पुलिस का एहलकार कोई उसको लग जाती, कोई नुकसान हो जाता, कोई जानी नुकसान हो जाता, फिर इसका ज़िम्मेदार कौन था? इतनी गैर जिम्मेदारी ये आसानी उन्होंने इसको पता था। इसका मकसद है कि वहाँ पे कुछ हालात ख़राब हो गए। ये तो कई माह से हमने कि तो हमारे पास थी इतला थी कि कई माह से ये सरदार इलियास साहब ने फैसला किया था कि जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो अपने कारोबार से जो पैसे आज़ाद कश्मीर की सियासत पर खर्च करें, इनके सख्त एहतजाज था अपने जो वालिद साहब के साथ इनकी नाराज़गी थी। तो वहाँ उन्होंने पाबंदी लगाई थी कि आइंदा के बाद जो सेंटरों से जो उनके यानी जो मुश्तरका कारोबार है वो जन पैसों की अदायगी। कल भी जो उमर तनवीर के हमारी इतला ये थी कि वो जो उनको डायरेक्टर जो उनके जो फाइनेंस थे या जो बाकी लोग हैं उनसे पैसे लेने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने इनकार किया कि नहीं अब मज़ीद अदायगी नहीं होगी, क्योंकि सरदार साहब ने आपके दादा हुजूर ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। तो इस पे दर अब साहब एक दरमियान में एक और भी इशू आया कि जो उमर तनवीर हैं, तो उन्होंने जो है वो अपने लेटर पैड पे जो उनका एक लेटर पैड भी सामने आ रहा था कि उन्होंने मुख्तलिफ बैंक्स को लेटर लिखे हैं कि ये जो अकाउंट्स हैं इसको जो है बंद कर दिया जाए। ऐसी भी कोई सूरत हाल है? बिल्कुल लेटर लिखे उन्होंने तमाम बैंकों के। और फिर मैं इस पे आता हूँ कि जब ये वाक़ा रूनमा हो गया तो वज़ीर-ए-आज़म साहब के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं या शोबा जो उसकी इतलात के लोग हैं, मीडिया के जो डील करते हैं, उन्होंने 2 प्रेस नोट जारी किए। एक जो प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें उन्होंने जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के बेटे हैं जो उमर तनवीर के ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज हुई है, जो उनके जो सेंटर्स माल की इंतज़ामिया ने करी है, इसके ऊपर उन्होंने मौक़िफ़ दिया है। और उनका ये कहना था ये जो सेंटर्स का जो यानी जो मालियाती मामलात हैं ये क्यों अदालतों में है, अभी इसकी जो सेटलमेंट होना बाकी है कि सेंटर्स का जो शेयर्स हैं ये किसके कितने हैं। और फिर इन्होंने बीच में ये इतराफ़ किया है कि आपको याद होगा
کہ یہ جو گلف گروپ ہے یہ سردار شبیر صاحب راولا کوٹ اس میں اور سردار الیاس صاحب کے جو اشتراک سے یہ تعمیر ہوا تھا، یہ ان کی حصہ داری ہے، یعنی ہاں تو بیچ میں ظاہر ہے وہ شبیر صاحب کی یعنی بڑا ان کا ظرف تھا کہ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، ان کے ساتھ جو پیسے نہیں دیے، ان کو جو شیئر نہیں دیا، وہ اس کو خاموش رہے. لیکن اب یہ خود کہہ رہے ہیں، جو انہوں نے پریس نوٹ جاری کیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ سردار الیاس خان صاحب اور سردار شبیر صاحب کے درمیان معاملات ابھی جو شیئرز کا معاملات ہیں یہ بھی سیٹل ہونا باقی ہیں، یہ معاملات ابھی عدالتوں میں ہیں. تو لہٰذا جو سردار الیاس صاحب نے جو ان کے شیئر ان کو اپنے بیٹوں میں تقسیم کیے ہیں تو یہ ہم اس کو نہیں مانیں گے. یعنی جو خانگی تقسیم ہوئی ہے اس کو اوپر جو انہوں نے اپنا آفیشیل نہیں، پھر ایک منٹ اس کے اوپر کل جو آفیشیل طور پر جو وزیر اعظم صاحب نے پھر سرکاری ذرائع کا اپنے اختیارات کا منظر استعمال کیا، اپنی میڈیا ٹیم کے ذریعے ایک ذاتی کاروباری جو ان کے ذاتی کاروباری معاملات ہیں اس کو دوبارہ اس کے اوپر آزاد کشمیر کے وسائل کو، آزاد کشمیر لوگوں کو استعمال کیا گیا، جو بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر وزیر اعظم صاحب کو معاملہ ہے تو پہلے اپنے اس عہدے سے الگ ہوں اور اپنے چچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ اگر لڑنا ہے تو آزاد کشمیر کے وسائل کو، آزاد کشمیر اختیارات کو کسی صورت استعمال کریں گے، نہ اجازتی ہے وہ نہ آئندہ ہوگی اور لوگ نہ آپ کو اس طرح کرنے دیں گے. اب آتے ہیں ایک اور جو پریس جو افسوسناک بات ہے یعنی سردار صاحب کہ دوسری جو پریس ریلیز جاری ہے وزیر اعظم صاحب کے پریس سیکرٹری کی طرف سے، اس میں کہا گیا ہے کہ یہ اس سے جو پہلی والی سے اس سے انہوں نے یعنی اس کے خلاف یعنی آپ اب یہ کہیں گے کہ انہوں نے ہٹ کر انہوں نے ایشو کو یعنی اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور ابھی اس ذاتی اور کاروباری معاملات کو آزاد کشمیر، ریاست آزاد کشمیر، تحریک آزاد کشمیر اور تنویر الیاس کی پی ٹی آئی کے ساتھ وابستگی کو موضوع بحث بنا کر اس کو انتقامی کارروائی سے یعنی جوڑا جا رہا ہے کہ جو کل وزیر اعظم کے بیٹے کے ساتھ جو واقعہ آیا اس کو انتقامی کارروائی، اس کو اسلام آباد کی انتظامی کارروائی جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف کے یعنی تنویر الیاس کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑیں. تنویر الیاس کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے حقوق کی بات چھوڑیں، لہذا اس کو سزا دینے کے لیے یہ ان کے بیٹے کے اوپر جو مقدمہ جو بالکل سراسر غلط ہے. ان کی اپنے پریس جو نوٹ پہلے والا ہے یہ اس کا اعتراف ہے کہ یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں، دوسرا کسی نے ان کو دوبارہ غلط بیانی دی اور جا کر دوبارہ اس یعنی ایک ذاتی کاروباری معاملے کو آزاد کشمیر کی حکومت یا جو یعنی ریاستی اداروں یا حکومت پاکستان کے ساتھ کہ کوئی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کو یعنی اس کو یعنی اس عدم اعتماد کے معاملے کو یا جو عمران خان کے ساتھ وابستگی کے معاملے کو اس سے دباؤ ڈالیں کہ یہ بھی کوئی غلط بات ہے. میں کہتا ہوں ان کو آسانی کرنا چاہیے. رائے صاحب یہ تو بات تو وہی ہے جس طرح سے منگلا میں ایک واقعہ پیش آیا تھا پی ایم پاکستان اور اے جے کے درمیان میں، اور وہ جو ہے نا اس کے جو اثرات جو ہے وہ یعنی سنٹرس میں جو ہے وہ ہوئے، اور وہ پہلے سے چونکہ سنٹرس کا سنٹرس کا معاملات رائے صاحب پہلے سے چل رہے تھے. بالکل دیکھو نا آپ جو پہلے ہوا تھا نا آج سی ڈی اے سے ہم نے جب وہ تحقیق کی 3-4 ماہ کے پرانا بتایا لیکن اس کو اس کے ساتھ لنک کر دیا گیا تھا. پورے لوگ یہاں پہ اکٹھے ہو گئے، پریس کانفرنسیں ہوں گی اور پھر جو ہے اس کی حکومت پاکستان کو اس پہ پھر اپنا جو فیصلہ تھا اس پہ وہ ریورس جانا پڑا. یہ واقعہ جو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ معاملہ کہیں ہوتا ہے اور اس کو کس سائڈ پہ جوڑا جاتا ہے، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعظم آزاد کشمیر بڑے بندے ہیں اور ان کو اپنے جو ذاتی معاملات ہیں ان کو اپنے ذات تک رکھنا چاہیے. اس میں اے جے کی گورنمنٹ جو ہے اور وہ اے جے کے جو وسائل ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. رائے صاحب یہ دوسری سائڈ جو ہے یہ ان پہ پابندی، یہ ایسا بھی واقعہ ہوا ہے کہ یہ جو ہمارے وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر ہے ان کو سنٹرس پہ پابندی لگا دی گئی. یعنی جھگڑا اسی لیے ہوا نا کہ جب وزیر اعظم صاحب کے بیٹے وہاں داخل ہوئے تو ان کو روکا گیا. ان کے روکنے پر وہاں پر لڑائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر جو پرچہ درج ہوا. تو وہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان کے سردار الیاس صاحب کو اس کے اوپر سخت احتجاج تھا کہ بھائی ان کے جو یعنی کاروبار کے جو پیسے ہیں وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اپنے سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو خرید و فروخت کے لیے کر رہے ہیں. اس کے اوپر اعتراض تھا. یعنی انہوں نے جب اس کو روکا وہاں سے جو ان کی سپلائی لائن تھی جو پیسوں کی جو سنٹورس سے
آزاد وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان کی جو سپلائی لائن تھی وہ انہوں نے کاٹ دی، جس کی وجہ سے رولا پڑا، اور دیکھتے ہیں یہ معاملہ آگے جا کر ایسا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سردار الیاس صاحب جو ہیں یہ بڑی چھوٹی عمر میں یہ اپنے بزنس کے حوالے سے کہیں سعودیہ میں انہوں نے کام کیا، بڑا انہوں نے محنت کی ہے، اور وہ تو ان کو ذرا احساس تو ہے کہ بھائی اتنی بڑی محنت کی ہے، ساری چیزیں ہوئی ہیں، اور شاید ان کو کہیں غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جو پیمنٹس ہے وہ یہ کوئی مختلف جو ادارے ہیں شاید وہ بھی ان کو ٹریپ کرتے ہیں، ایسے بھی صورتحال ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں، ایسا نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے کہ یہ جو یعنی آپ کو یاد ہے کہ یہ کہیں یعنی کوئی کروڑوں کا معاملہ نہیں ہے، کئی ارب روپے جب سردار الیاس صاحب کے، یہ سارے کی ساری جو دولت ہے، یہ سارے کا سارا جو پیسہ ہے، یہ سردار الیاس صاحب کی کمائی کا پیسہ ہے، یہ کو تنویر الیاس صاحب نے تو نہیں کمایا ہوا نا، یہ تو ان کی باپ کی دولت ہے، اور جب اس کی باپ کی دولت پہ آپ کو یاد ہوگا کہ مغل بادشاہ اس سے پہلے بھی لڑتے رہے، آپ پوری برِ صغیر کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ مغل بادشاہوں باپ نے بیٹوں کو مارا، بیٹے نے باپ کو مارا، تو میرا خیال ہے یہ دوبارہ یہ 21ویں صدی میں بھی آزاد کشمیر کے لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ دوبارہ یہ جو مغل بادشاہ آپس میں لڑے ہیں، اور ظاہر یہ باپ بیٹا، اور ظاہر ان کی ظاہر ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کے خاندانی معاملات ہیں، ہمارا بالکل نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ان کے معاملات جلد از جلد حل ہوں، ان کے چچا بھتیجوں کے اور آپس جو بھائیوں کے معاملات حل ہوں، اور جتنا جلد ممکن حل ہو، لیکن ہمارا معاملہ ہے کہ آزاد کشمیر سرکاری وسائل کے ساتھ، آزاد کشمیر حکومت کے وسائل کے ساتھ ہے کہ وزیر اعظم کو ذاتی معاملات میں، ذاتی جو اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے چچوں کے ساتھ جو کاروباری معاملات ہیں، رکاوٹیں ہیں، اس میں آزاد کشمیر کے وسائل استعمال، اپنے اختیارات استعمال نہیں کریں گے، اگر استعمال کریں گے پھر سوال اٹھائے جائیں گے۔ جی بالکل رائے صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ تنویر الیاس صاحب کے ذاتی معاملات ہیں، اور اللہ کرے کہ تنویر الیاس صاحب بڑی فہم و فراست کے مالک ہیں، اور یہ ان کے جو گھریلو معاملات ہیں وہ فوری طور پر اس کو صاف کریں، اور تاکہ یہ کل والا جو یہی اگر جو ایشوز تھا یہ کشمیر کاز کے لیے ہوتا، یہ کسی تعمیراتی پروجیکٹ کے لیے حوالے سے ہوتا، کتنی خوشی ہوتی ہے، لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ ہوا کہ یہ جو ہے وہ سینٹر سے سٹارٹ ہوا، اور ادھر کی چھوٹی موٹی گھریلو معاملہ ڈسکس ہوئے، 3%، 5%، 10%، یہ بڑا برا لگا، اور اس کی سارے میڈیا پہ بھی ایسی خبریں جو ہوتی ہیں وہ بھی اتنی مناسب نہیں ہیں۔ جی رائے صاحب، یہ آج ایک قرارداد بھی پیش ہو رہی ہے اپنے جے کے اسمبلی میں، تو اس حوالے سے مجھے بتائیں کہ کیا اس میں کیا ترمیم لائی جا رہی ہے؟ آلریڈی وہ منظور بھی ہو چکی ہے، تو کیا یہ بھی ایک سوالیہ نشانہ ہے کہ پہلے ہماری قرارداد جو ہے وہ منظور ہوئی، پھر جو ریورس ہوئی، پھر اس پہ پی ایم صاحب نے بہت سارے حریت لیڈروں سے ملاقاتیں کی، ان کی افطاریاں دی، تو کیا اس کی اصل وجوہات کیا تھی؟ اصل بات یہ ہے، آج جو اسمبلی کا خصوصی اجلاس ہے مظفر آباد میں، اس میں ایک تو صدر بیرسٹر سلطان خطاب کریں گے اس خصوصی اجلاس سے، پھر نئی قرارداد آئے گی جو جاوید بٹ صاحب نے نئی قرارداد جمع کرا دی گئی تھی، یعنی اس میں ہو گئی تھی جمع کرا۔ اب اس قرارداد میں یہ جو کرتارپور راہداری طرز پہ جو یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ جس طرح کرتارپور راہداری ہے، اس طرح کے ساتھ کشمیریوں کو آپس میں کوئی راہداری قائم کیا جائے، اس ایک جملے کو کاٹ کر، یعنی جو راہداری کشمیر راہداری، اس کو کاٹ کر نئی قرارداد جمع ہوا ہے۔ آج اس یعنی قرارداد کو منظور کر لیا جائے۔ میں یہ کہتا ہوں، حالانکہ یہ بالکل چھوٹا سا بات ہے، ہم نے اپنے کل بھی پروگرام میں کہا تھا کہ یہ ایسے صرف انڈیا نے اس کو پروپیگنڈا کیا، اور یہ جو جاوید بٹ صاحب کی قرارداد کو انڈیا کے جو وزیر داخلہ امت شاہ کے دورہ ٹیٹوال کے ساتھ جنتی کیا کہ امت شاہ نے ٹیٹوال میں مطالبہ کیا، تو اور جاوید بٹ صاحب کی قرارداد کو اسمبلی متفقہ طور پر منظور کر لیا، جس کی وجہ سے میں نے یہ قرارداد ہم نے اپنے ناظرین کو یعنی قرارداد پڑھ کے بھی سنائی تھی۔ اس قرارداد میں کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جاوید بٹ صاحب نے جس کی وجہ سے یعنی کوئی اس سے غلط ہو، یا کسی کو نقصان ہو، یا تحریک آزادی کو نقصان ہو، یا جو کشمیر کاز کو نقصان ہو، آزاد کشمیر کے تشخص کو نقصان ہو۔ وہاں یہ تھا کشمیریوں کو آپس میں جو ملنے کے لیے راہداری، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہیں کوئی ٹٹوال سے لے کر تک کوئی شاردا تک کوئی یعنی راہداری قائم کی جائے، کوئی ہندوؤں کو آپس کے، ان کا یہ تھا کہ کشمیریوں کے درمیان، یعنی یہ نہیں تھا کہ کسی مخصوص مذہب کے لوگوں کے لیے ہو، کسی مخصوص فرقے کے لیے ہو۔ تو جاوید بٹ صاحب کی قرارداد میں ایسا سچ نہیں تھا، کیونکہ ذرا ہندوستان نے پروپیگنڈا کیا، ذرا اس کی ترمیمی قرارداد ہے، تو ذرا یہ آ جائے گی۔ اچھی بات ہے، کہیں یعنی کسی کو غلط فہمی ہوگی تاکہ یہ درود ہو۔ رائے صاحب مجھے بتائیں کہ یہ جس طرح سے یہ جنرل مشرف صاحب کے دور میں ایک جو ہے وہ بس سروس کا افتتاح ہوا تھا، وہ چلی بھی ہے، اور پھر درمیان میں جو ہے وہ اس کا لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، اگر وہی دوبارہ چلنے سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ بھی جو کشمیریوں کا اس پار اور اس پار آپس میں جو لنکس ہے وہ بحال ہو جائیں گے، تو یہ بڑی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی جس سٹیج پہ کشمیر پہنچ چکا ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے
کہ ظاہر رائے شماری ہمارا مطالبہ یا حکومت پاکستان کا مطالبہ تو یہ ہے کہ رائے شماری اور فوری طور پر یعنی کشمیریوں کو حق رائے دے دیا جائے، وہ اپنا فیصلہ کریں. لیکن آپ کو یعنی اس میں جتنا پروسیس ہے جو UN قراردادیں بھی ہیں مسئلہ کشمیر کے اوپر، اس پہ بھی اگر آپ عمل درآمد کریں گے تو فیز مختلف مراحل میں ہونا ہے. تو جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس کی ابتدا ہونی چاہیے کہ کشمیریوں کو آپس میں ملنے دیا جائے. جو آر پار جتنے بھی راستے ہیں تمام قدرتی راستے ان کے کھولے جائیں. ہندوستان اور پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو کشمیریوں کو آپس میں ملنے میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا کریں، اور تبھی جا کر پیش رفت ہوگی. جب ابھی تو ہندوستان اور پاکستان کے آپس میں مذاکرات کسی سطح پہ نہیں ہیں، حالات سخت کشیدہ ہیں، تعلقات سخت یعنی کشیدہ ہیں، تو مسئلہ کشمیر کیسے؟ کبھی ایسا ہوا کہ کسی کشیدہ تعلقات میں کوئی مسئلہ حل ہو؟ تو مسائل کے حل کے لیے بات چیت کا آغاز ہے. دوسری سائڈ پہ آپ یہ دیکھیں نا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ہے وہ بہت سارے جو ہندو مت ہیں اور بہت سارے جو باقی جو قوم ہیں وہ وہاں پہ آباد ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ جو ہمارے رائے شماری ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ بالکل پڑے گا. دیکھو نا کہ جب ان 75 سالوں میں پاکستان نے یا کشمیری قیادت نے مسئلہ کشمیر کے حل کی بہت سے مواقع ضائع کیے، تو جب ہم نے مواقع ضائع کر دیے تو ذرا پھر ہندوستان کے پاس ایک ایسے پھر ہندوستان کو جو مودی نے 5 اگست 2019 کا پھر انتہا پسندانہ قدم اٹھایا. تو اگر یہ پہلے ہم یہ مسئلہ حل ہو جاتا، جو واجپئی جب لاہور آئے مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا، جب یعنی پرویز مشرف نے جو یعنی کوشش ہے کہ مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا، ہم نے نہیں ہونے دی، رکاوٹیں ڈالی گئی ہے. مختلف بے شمار بہت لمبی تاریخ ہے. یعنی جو کشمیر کی جو تاریخ ہے یہ افسوسناک ہے کہ ہم نے 50 کی دہی میں موقع ضائع کیے، 60 کی، 70 کی، 80 کی، 90 میں، پھر یعنی 2000 سے 2010 میں، اور جو 2000 سے 2010 میں تاریخی موقع پھر ہم نے پھر آپ دیکھیں مودی جیسا انتہا پسند جو وزیر اعظم ہے وہ خود چل کر لاہور آیا، نواز شریف کے گھر آیا اور اس نے پیشکش کی کہ آئیں بیٹھ کر مسئلہ کشمیر حل کریں. لیکن ہم نے موقع ضائع کیا. ہم نے بجائے مسئلہ حل کرنے کی ہم نے نواز شریف کو ہندوستان کا دشمن قرار دیا. آپ کو یاد ہوگا جب یہ یعنی عمران خان صاحب نے نواز شریف کے خلاف جب مہم چلائی تو کہا گیا کہ نواز شریف کی فیکٹری میں 200 کو انڈین مزدور کام کر. کتنا جھوٹ پر، یعنی پوری تاریخ پاکستان کی گواہ ہے کہ ہم نے جھوٹ پر مبنی ساری سیاست کی، جھوٹ پر مبنی ساری پالیسیاں بنی، جس کا نتیجہ مختلف ہے کہ آج کشمیری کہیں بھی نہیں ہے، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. 5 اگست 2019 کے بعد تو یعنی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی حالات میں کوئی بھی. بالکل رائے صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے میں نے قومی جو ہمارا کاز تھا ہم نے اس کو نقصان پہنچایا، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کا بہت بڑا قصور ہے. اور یہ اگر یہاں پہ نہیں ہوتا انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ضرور پہنچا جائے گا، اس لیے کہ یہاں پہ اتنی شہداء نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، وہ اپنی ضرور جو ہے رنگ لائیں گی. رائے صاحب کل جو سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑا فیصلہ آیا ہے اور جس میں الیکشن کا فوری طور پر حکم دیا گیا ہے، اور کیا یہ جو الیکشن ہے کیا یہ ممکن ہے یا نہیں؟ دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ یہ جو ثناء اللہ خان صاحب نے جو ہے وزیر داخلہ ہیں انہوں نے فوری طور پر رد عمل کا اظہار کیا کہ بھئی یہ ممکن نہیں ہے. تو کیا یہ بالکل ڈو اینڈ ڈائی پہ کس سائڈ پہ ہم جا رہے ہیں، یا اچانک وہ یہ ایمرجنسی والی صورتحال ہوگی، کیا ہوگا؟ آپ کا تو ماشاءاللہ ایک تجربہ ہے. دیکھیں سردار صاحب، یہ جو پاکستان کی عدالتی تاریخ کا کل ایک اور متنازع فیصلہ ہوا، یعنی یہ صحیح ہے غلط ہے، ظاہر ہے یہ تو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بچ گیا ہے. لیکن اس فیصلے سے کیا یعنی دیکھیں، جب آپ کی جو الیکشن میں حصہ لینے والی ساری پارٹیاں یا وہ سب لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ سیاسی مقدمہ ہے، سیاسی مقدمے کے لیے فل کورٹ بنا جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا. یہ افسوسناک بات ہے. اور پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ اس وقت ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے، سپریم کورٹ کے ججز آپس میں تقسیم ہے، ایک دوسرے کے فیصلے کو نہیں مان رہے. ایک بینچ کوئی اور فیصلہ کر رہا ہے، دوسرا کوئی اور کر رہا ہے. یہ اب کدھر لے جا رہے ہیں پاکستان کو؟ پھر آتے ہیں یہ جو کل جو فیصلہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے کہ جو حکم دیا ہے اس کے اوپر وفاقی کابینہ نے مسترد کر دیا کہ ہم فیصلے کو نہیں بنے. میں جو اٹارنی جنرل ہے، میں ان کا رات جو سابق اٹارنی جنرل ہے جو الیکشن یعنی کمیشن کے وکیل بھی تھے، میں ان کی گفتگو سن رہا تھا رات کو. انہوں نے کہا کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو پائیں گے. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی اس وقت پاکستان مشکل ترین حالات میں ہے، سنگین معاشی بحران ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، اور ہم جان بوجھ کر ہم پاکستان کے مزید مشکلات سے دوچار کرتے جا رہے ہیں. مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ الیکشن ہوں، یہ الیکشن پہلے بھی کروانا ہے، بعد بھی کروانا ہے. نہیں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، یعنی میں کہتا ہوں اگر حکومت آتی ہے تو الیکشن ہی منصفانہ نہ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟
پھر کیا ہوگا؟ یعنی اگر الیکشن ہو جاتے ہیں کیا پھر دوبارہ تحریکیں چلیں گی؟ اگر حکومت ظاہر ہے ابھی وہاں کی ٹیکر حکومتیں ہیں، اسلام آباد میں کوئی اور حکومت ہے، تو اگر یہ الیکشن منصفانہ نہیں ہوں گے، اگر کل نون لیگ یہ جو یعنی 371 جو سیٹیں ہیں 371 میں سے 300 لے لی، پھر کیا ہوگا؟ تو یعنی یہ چیزیں ہیں کہ جب عدالتیں اس طرح کے فیصلے کریں گی تو ذرا پھر نقصان ملک کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تو ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، اور جو سپریم کورٹ نے گائیڈ لائن دی ہے، میں کہتا ابھی وقت ہے کہ سیاسی قیادت آپس میں بیٹھے، عمران خان صاحب یعنی سیاسی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کریں، بات چیت کے ذریعے سے کوئی راستہ نکالیں تاکہ پاکستان میں الیکشن ہوں اور شفاف الیکشن ہوں، لوگ آزادانہ اپنا رائے کا استعمال کر سکیں۔ پی ٹی آئی میں انہوں نے رائے صاحب بڑا جشن منایا ہے زمان پارک میں، اور عمران خان صاحب نے افطاری کے دورانیہ میں بھی خطاب کیا ہے کہ بھائی یہ فیصلہ جو ہے وہ اچھا آ گیا ہے، اور ہم اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ اتحادی حکومت جو ہے یہ الیکشن نہیں کروائے گی تو ہم روڈوں پہ دوبارہ نکلیں گے۔ اگر جی روڈوں پہ دوبارہ نکلیں گے تو کیا وہی دیکھا ادب استحکام، جیسے میں نے کہا ادب استحکام، یعنی یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یعنی یہ بدقسمتی ہے۔ ایک طرف تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سیاسی قیادت کو کریں گے آپ آپس میں بیٹھ کے بات کریں، لیکن دوسری تو جو ان کا اپنا ادارہ ہے وہ اپنے ججوں کے ساتھ بیٹھے لیتے نہیں ہے، یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ تو وقت آ گیا ہے کہ ہمیں جو ہٹ درمی ہے یہ چھوڑنی چاہیے، اور پاکستان کے مسائل، ایک عام آدمی کا جو مسائل ہے ہمیں اس طرف جو ہے توجہ دینی چاہیے، الیکشن ہوں تاکہ لوگوں کے مسائل۔ رائے صاحب کشمیر کے حوالے سے ایک آخری سوال کہ سداد شاہ خالد صاحب محروم کے یہ جو سیٹ خالی ہوئی تھی کونسل کی، تو اس کا جو ہے الیکشن کی ڈیٹ بھی اناؤنس ہو گئی، اب اس کا جو پی ٹی آئی نے اپنا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ابھی تک کلیئر نہیں کیا، تو آپ کے اندر کی صورتحال تو پتہ ہوگی کہ کس کا، اور باخبر ذرائع سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ سیاف خالد صاحب کا جو بیٹا ہے اس کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے، تو کیا اصل صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں وزیر اعظم صاحب فیصلہ کر چکے ہیں کہ جو کشمیر کونسل کا ٹکٹ ہے سیاف خالد صاحب کے بیٹے کو نظر ہے، وہ اس وقت پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے صدر ہیں، وزیر اعظم بھی ہیں، ان کے پاس اختیار بھی ہے، وسائل بھی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جو پچھلا جب سیاف خالد صاحب جیتے تھے تو پی ٹی آئی نے ٹکٹ جاری کیا تھا، اسر قریشی ایک کھوئی سے تعلق رکھتے ہیں، تو تنویر الیاس صاحب نے یہ آزاد امیدوار اپنے جتوائے تھے، اور بعد میں ان کو راتوں رات فیصلہ کر کے ان کو جو جتوایا گیا تھا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل سیاف خالد صاحب کے بیٹے کو ظاہر ہے وہ مطلب ان کو بھی حق ہے، لیکن سیاسی کارکنوں میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں حلقہ 5 میں بے شمار پی ٹی آئی کے سیاسی کارکن ہیں، وہاں سارے ایک ہی، جب ہم یعنی خاندانی سیاست کو جب ہم اس کو لے کے چلیں گے، یہ کو اچھی روایت ہے۔ میں یہ کہتا ہوں احمد صغیر کو نہیں، وہ جو ہے احمد صغیر تھا، دیکھو احمد صغیر کو دوبارہ اسپیشل اسسٹنٹ لگا دیا گیا، یہ غلط بات ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں لوگوں نے بڑی جدوجہد کی ہوئی ہے، وہاں حلقہ 4 میں پی ٹی آئی کے نظریاتی کارکن موجود ہیں۔ یہ تنویر الیاس کے لیے بہتر ہوتا کہ بجائے سیاف خالد کے بیٹے کے کسی نظریاتی کارکن کو یعنی ٹکٹ دیتے، تو تاکہ ان کے یعنی یہ اچھا ہوتا۔ لیکن چلو یعنی جو فیصلہ ہوا لیکن ابھی میں آپ کو لیٹسٹ بتاتا ہوں کہ ابھی کیا میں آپ کو بالکل، اگر انہوں نے سیاف خالد کے بیٹے کو ٹکٹ دیا، اور امکان یہ ہے کہ ان کا بیٹا الیکشن جتنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پھر اس میں طے یہ کرنا ہے کہ اس ٹائم پی ٹی آئی گروپ بندی کا شکار ہے، تو اگر 5-6 ووٹ ادھر ادھر ہو گئے تو تنویر الیاس صاحب کو کشمیر کونسل کے الیکشن میں شکست ہوگی۔ اور یہ جو 15 اپریل کا الیکشن ہے کشمیر کونسل کا، تو یہ تنویر الیاس کے لیے ایک امتحان ہے، اگر یہ ہار گئے تو ذرا پھر ان کی وزارت عظمیٰ کا پھر جوازیت ختم ہو جائے گی۔ جی بالکل رائے صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو الیکشن ہے یہ ایک فیصلہ کن موڑ ہوگا، اور یقیناً تنویر الیاس صاحب جو ہے وہ پوری طرح کوشش کریں گے، ان کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا اس کے لیے وہ پوری طرح فائٹ کریں گے۔ اور رائے صاحب انہوں نے پہلے بھی تو آپ کو پتہ ہے نا کس طرح سے اپنے کینڈیڈیٹ کو جتوایا، پھر بیلدیتی الیکشن تھے، یہاں پہ بھی انہوں نے بڑی حکمت عملی سے چلے۔ ابھی تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ سینٹرس کا معاملہ کے درمیان میں نہ ہو تو پھر وہ آسانی سے کھیلتے۔ جی آج کے وقت اختتام پذیر ہوا، مجھے اور راجہ کفیل احمد خان صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔